अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को और साथियों को, देखने वालों को, सुनने वालों को, चाहने वालों को मेरा आदाब और सलाम और नमस्ते पहुँचे, क्योंकि मेरे चाहने वाले ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी मेरा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब मैंने देखा कि कौन सी एज ग्रुप है जो कि वो पसंद करते हैं, तो 23 से लेकर और 35 तक, 34 तक के, बाकी ना तो नीचे वाले ना ऊपर वाले, तो शुक्र है कि मतलब ज़ाहिर है कि यही एज होती है, सुनने वालों की होती है, समझने वालों की होती है। अगर आपका कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो इस हिंदुस्तान का मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि हम बेसिकली हमारे पेरेंट हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान है बल्कि। क्यों बड़ा मुल्क था उसको तोड़ा और दो मुल्क, मैं उसकी बहस में नहीं पड़ रहा सियासत वाली, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि जैसे आप एक आम ख़ानदान के अंदर भी ये होता है कि सब यानी कि बच्चे अपने बहुओं हैं और के साथ सब रहते हैं इकट्ठे, लेकिन फिर औरतों की वजह से कि भाई घर में जगह कम है तो अलग भी हो जाते हैं लोग। ये तो एक घरानों की बात होती है, मुल्कों में भी ऐसे ही समझ लें आप। तो हमारा जो बड़ा घर है तो हिंदुस्तान ही है, तो हमें उससे नफ़रत नहीं करनी चाहिए। बेसिकली मेरा अपना फ़लसफ़ा है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक करें या ना करें। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि आपके जो काम आता है ना, वो आपके पड़ोसी काम आते हैं। आपके दूर वाले आपके इतने काम नहीं आते जितने पड़ोसी। सब जिसकी दीवार आपके साथ मिली हुई होगी ना, वही आपके काम आएगा। तो हम इतनी नफ़रतें दिला दी गई हैं जानबूझ के या अनजाने में, मैं ये किसी की वो नहीं कर रहा, लेकिन कहना मकसद है कि मैं, अगर आप मोहब्बत से किसी से बात करेंगे ना, तो वो भी आपसे मोहब्बत से बात करेगा। मेरे साथ एक वाक़ा पेश आया कि मेरी लाहौर में पोस्टिंग थी जब मैं पाकिस्तान में था। तो बच्चों ने एक दफ़ा मोबाइल ले लिया था, बड़ा महंगा मोबाइल था। तो वो बच्चे तो आपको पता ही है कि फिर वो थोड़ी देर बाद फिर बेकार हो जाता है उनके लिए, फिर नया चीज़ चाहिए उनको। तो उन्होंने कहा कि डैड ये आप बेच दें और हमें तो नया लेके आके दें। तो अब वो, मैं जो पुराना वाला था वो बेचने के लिए गया वहाँ हरीगल चौक पे। तो एक आदमी जो था ना, उसने कहा कि नहीं सर, हमें हमें इसकी तो पुराना मॉडल हो गया। मैंने कहा भाई रख लो यार, अगर इसके पार्ट्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। तो उसने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा अच्छा चलो मेहरबानी, मैंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना का मेहरबानी। उसने मुझे आवाज़ दे के दोबारा बुलाया, कहा नहीं साहब आप इतने अच्छे आदमी हैं, मैं अपने पास ही रख लूँगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। यानी यकीन मानिए, ये एक छोटी सी बात है, मिसाल है कि जब झगड़ा होता है ना तो वो बढ़ता चला जाता है, एक्सकलेट कर जाता है। तो आप ये करके देखें, मोहब्बत करके देखें किसी से भी, तो आपको अच्छा ही रिस्पॉन्स आएगा। और ये हमारे इस्लाम के अंदर भी है कि अगर हम मोहब्बत करें तो देखिए, इंडिया से हम कितनी तिजारत कर सकते हैं। आप गौर से देखिए कि हम इतना प्याज, लहसुन, अदरक जो दूसरी महंगे दामों में मंगवाई जाती है, हम इंडिया से मंगवा सकते हैं, कोई ऐसी हर्ज नहीं है। अच्छा, अब मेन टॉपिक जो है ना, ये तो बातें खैर इधर उधर की हो गई, इंट्रोडक्टरी जिसे कह सकते हैं। मैं कई दिनों से सोचा था प्रोग्राम में आपको बताऊं कि रिलीजन का ताल्लुक किस बात से, रिलीजन है क्या और मेरेकल्स क्या हैं, इसका टेक्निकल एनालिसिस मैंने किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा इसके अंदर। मैं मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि मज़हब है क्या। मज़हब जो है ना, रियलिटी है। रियलिटी जैसे मैं बैठा हूँ इस वक्त, इट इज़ ए मज़हब। मतलब रिलीजन जो है ना, वो वही कहता है जो कुछ है, जो उसके ख़िलाफ़ जो मैजिक है ना, वो जादू, वो मतलब यानी पर्दा डाल देता है। क्लाउड जिसे कहते हैं आजकल, तो टेक्निकल आईटी के अंदर क्लाउड कहते हैं कि उसको अगर आप उसका फेस मास्क लगा दें तो वो होगा जादू। जब इंसान दुनिया में आता है तो उसके ऊपर एक ही रूल लगता है सब इंसानों पर, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या काफिर। अगर आप कहते हैं, मैं तो नहीं उसको काफिर लफ्ज़ इस्तेमाल करता, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई मज़हब तो हर एक के डिफरेंट हैं। हमें नहीं पता कि कौन किस, हर एक ही चाहता होगा। लाजिम बात है कि जब अल्लाह से प्यार करते हैं, हर इंसान अपने मज़हब के हिसाब से प्यार करता है, तो आप उसको किसी को बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि इससे नफ़रत बढ़ती है। और हमारे मज़हब की मतलब उसके अंदर जो यानी मतलब शरपसंदी टाइप के लोग होते हैं ना, वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। मतलब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं तसलसल चलता रहेगा, क्योंकि इसलिए कि जो जहन में आ रही मेरे बात तो वो आपको पसंद आएगी। कि देखिए, लोग कहते हैं कि जनाब अली, ये जैसे वो लड़की जो थी आफिया सिद्दीकी, वो गई जिहाद के लिए। तो देखिए, जिहाद हो गया ख़त्म। अब प्यारे नबी का फरमान था, जब
ان کی وفات سے پہلے انہوں نے آخری جمعہ کی خطبہ دیا تو انہوں نے کہا کہ آج اسلام، آپ کا دین اسلام جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. تو اس سے پہلے جو تھا جہاد تھا کہ بھئی وہ حملہ کرتے تھے اور لوگوں کو کنونس کرتے تھے، جو نہیں مانتے تھے ان کو طاقت کے ذریعے مسلمان بنایا جاتا تھا. لیکن جب اسلام کمپلیٹ ہو گیا، اس کی تعلیمات مکمل ہو گئی، تو پھر جو اس کا جہاد کا جو طریقہ ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہو گیا. جہاد ہے آپ اس کے خلاف کریں، تعلیم یعنی کہ یعنی کہ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جہاد حاصل کریں اور امن حاصل کرنے کے لیے جہاد کریں. ویسے نہیں، لڑائی کے ذریعے نہیں. آپ اچھی بات کہہ سکتے ہیں کسی کے لیے، نفرت نہ کریں. بہت ساری چیزیں جہاد کر سکتے ہیں آپ. بے روزگاری کے خلاف آپ جہاد کر سکتے ہیں، ظلم کے خلاف آپ جہاد کر سکتے ہیں. لیکن وہ جہاد جو کہ قوموں کے درمیان ہوتا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے جب سے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا اسلام. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک رول ہے جو کہلاتا ہے لا آف نیچر. لا آف نیچر یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ اگر صرف دعا کرتا ہے، مسلمان ہے یا ہندو ہے، چلو، یا کرسچن ہے یا یہودی ہے، 4-5 ہی ہیں مذہب جو امپورٹنٹ ہے، وہ اپنے حساب سے دعا کرتا رہا تو کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ جب تک وہ محنت نہیں کرے گا. کیونکہ اللہ نے یہ بتایا کہ آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا. وہ پروسیس جب تک آپ اڈاپٹ نہیں کریں گے نا تو آپ کو ڈیلیوریبل نہیں ملے گا. مثال کے طور پر آپ چاول کھانا چاہتے ہیں، آپ کو پسند ہے چاول، تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس کے انگریڈینٹس آپ لے کر آئیں گے کہ چاول کتنا، دال کتنی، اگر کھچڑی بنانی ہے، پانی کتنا، نمک کتنا، سالٹ، یہ مرچ کتنی، ہرا دھنیا کتنا، ساری چیزیں لائیں گے اور اس کے حساب سے، تناسب کے حساب سے آپ وہ ڈالیں گے. اس پروسیس کو جو کراس کریں گے نا، اس کے بغیر آپ اگر دعا مسجد میں چلے جائیں گے یا مندر میں چلے جائیں گے، دعا کرتے رہیں گے تو آپ کی تو نہیں کھچڑی بن سکتی نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھایا ہے کہ یہی حقیقت ہے، یہی مذہب ہے. اب رہا کہ بھئی کون صحیح ہے، یہ تو خیر اللہ ہی جانتا ہے بھائی. یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ ہم، ہر انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بھائی جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے، لیکن دوسرے مذہب بھی برے نہیں ہیں. اس لیے کہ دیکھیں قرآن کے اندر تو ہر مذہب کا ذکر آیا ہے، بلکہ یہودیوں کو تو سب سے زیادہ آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پہ ہم بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد درود بھیجتے ہیں. تو انہی کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل، اور اسماعیل سے اسلام چلا اور اسحاق سے جو تھا یہودیت چلی. تو کہنے کا مقصد ہے اب ہمارے تو یہی پیغمبر تھے، ہمارے پیارے نبی تھے پیغمبر، لیکن اس میں یہودیت کے اندر تو بہت سارے وہ آئے پیغمبر، اور بہت ساری عورتیں بھی پیغمبر آئی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اتنا علم نہیں ہے تو ہم اس میں ذرا تھوڑا سا خاموش ہیں، کیونکہ دوسرے کا بھی احترام کرنا چاہیے. اگر کوئی دوسرا کہہ رہا ہے، مثال کے طور پر میں اس کو ویسے کہتا ہوں کہ اگر جیسے آپ نے ایک لوکل کتاب پڑھی، پاکستان کے کسی رائٹر نے لکھی، جو انگلش کے رائٹر نے جو لکھی انگلستان کے اندر، اس کی بھی ویلیو اپنی جگہ پر. آپ کہیں گے کہ بکواس لکھی ہے، کانٹینٹ کے حساب سے ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے، لیکن ہر ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے، ویلیو دیکھنی پڑتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر ہندو کو یا کرسچن کو برا بھلا کہیں گے، دیکھیے کتنا افسوس ہوا تھا جب ہم سری لنکا کے ایک مینیجر کو خامخواہ بے گناہ مار دیا، اور جاہلوں نے، بالکل جاہلوں نے. اپنے ہاتھ میں تو کبھی نہیں لینا چاہیے نا مذہب کی معاملات اپنے ہاتھ، کیونکہ اب جو جہاد ہے نا، جہاد کی بات ہو رہی تھی، جہاد اب گورنمنٹ کے قابو میں ہے. جہاد گورنمنٹ کر سکتی اور کوئی انڈیویجول کی ذمہ داری اب نہیں ہے. اس لیے کہ اگر گورنمنٹ سمجھے گی نا، اب جیسے ایران نے حملہ کیا تو پاکستانی گورنمنٹ سمجھے گی کیا مناسب ہے، وہ اس کا فیصلہ ہوگا. تو بلکہ امام خمینی سے پوچھا تھا جب ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی کہ اچھا یہ بتائیے کہ ان میں جو شہید ہوگا تو وہ کون سا جنت میں جائے گا. انہوں نے کہا بھائی جو جس ملک کی طرف سے لڑا وہ جائے گا. اگر عراق کی طرف سے لڑا، کیونکہ آپ قربانی، جان کی قربانی دے رہے ہیں نا، تو یہ فلسفہ، اب یہ خدا ناانصاف نہیں ہے. جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، یہ بالکل فلسفہ غلط ہے. اس لیے کہ جو اچھے ہندو ہیں، جو اچھے کرسچن ہیں، جو اچھے یہودی ہیں، وہ بھی اللہ کے خاص بنتے ہیں بھائی. یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے. اچھا بات ہو رہی تھی میریکلز پر. اب میریکلز 4-5 میریکلز ہیں بہت ضروری سے. ایک تو حضرت موسیٰ کا جو انہوں نے دریائے نیل کو روکا تھا، اور دوسرا جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر دیتے تھے، اور تیسرا جو تھا پیارے نبی نے جو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا. اب میں آپ کو 5000 سال پرانی تاریخ میں لے جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. یہ تصوراتی ہے.
اب مثال کے تو ہم 5,000 سال پرانے چلے گئے. اب آپ کو علم نہیں ہے, آپ پرانی اس کے اندر ہیں, مجھے علم ہے سارا. اللہ استغفر اللہ, میں کوئی وہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بڑی بات کہہ رہا ہوں, لیکن میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب مجھے تو پتہ ہے سائنس کا کہ سورج نکلتا ہے, ایک بہت بڑا سورج ہوتا ہے, چاند بھی نکلتا ہے, ستارے بھی نکلتے ہیں, ہوا بھی چلتی ہے, اس کا مجھے سائنٹیفک چیزیں پتہ ہے. اور میں جاہلوں کو بتاؤں آپ کو لوگوں کو کہ بھائی آپ صبح کو 4 بجے جو ہے نا سورج نکلنا, ایک بہت بڑا گولا ہوتا ہے وہ نکلے گا, اور پھر اس کے جب وہ مغرب ہو جائے گی, اندھیرا ہو جائے گا, تو پھر چاند نکلے گا. تو مطلب یہ صرف آپ یہ سمجھ لیجیے کہ سائنس, ہم سائنس کو بتا رہے ہیں. اچھا میریکلز بھی یہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اشارتاً, یہ جیسے بھی ظاہر ہولی میسنجر تو ہولی میسنجرس ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, تو ان کو اللہ تعالیٰ ظاہر ان سے وہ اللہ تعالیٰ بات بھی کرتا ہوگا یقیناً, اور وہ بھی بات کرتے ہوں گے, تو ان کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ بھائی یار یہ اس طریقے سے ہوگا, تو آپ بس آپ ٹائم فکس ہے اس پہ آپ کہہ دیں, تو وہ بات اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. اب میں جیسے دریا نیل ہے اس کو روکا گیا, تو اس کی میں تھوڑی سی بتا دوں, وضاحت کر دوں کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. یہ جنوبی کوریا کے اندر ایک دریا ہے جو ہر سال ایک وقت پہ رک جاتا ہے. وہی میں بتا رہا ہوں, یہ سائنسی وہ آپ اگر آپ دیکھیں نا کہ جیسے پانی اوپر سے گرتا ہے تو گرے گا, ضرور گرے گا. دریا نیل جو ہوتا ہے نا, دریا جو ہوتی ہے وہ بھی یوٹیلیٹی ہوتا ہے, جیسے پاور یوٹیلیٹی ہوتا ہے, واٹر یوٹیلیٹی بھی ہوتا ہے, اس میں شامل ہوتی ہے. یعنی اس کی جو ٹیکنیکس ہے نا, جو پاور کی ہے وہی اس پہ بھی لگتی ہے. پاور کی ہوتی ہے یہ کہ ہم جب بڑی ٹرانسمیشن لائنس بناتے ہیں تو بڑی لینتھ کی جو لائن ہوتی ہے اس میں ریسیونگ اینڈ پہ وولٹیج ڈراپ ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, انٹرپوزنگ ٹاور لگانا پڑتا ہے. یعنی وہ فیز سیکوینس کو ہم چینج کر دیتے ہیں, ریڈ یلو بلو کو الٹا کر دیتے ہیں. تو ایک لمحے کے لیے جب بجلی وہاں پہنچتی ہے, پاور پہنچتی ہے, تو ایک لمحے کے لیے رک جاتی ہے اور پھر الٹی چلنی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو وولٹیج ہے نا وہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے, وولٹیج صحیح ہو جاتا ہے. تو دریا نیل کا بھی ایسا ہی ہے کہ سال کے اندر وہ اپنی اللہ کی ہے, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس طرح, وہ اللہ کا نیچر ہے کہ وہ ایک وقت میں دریا رک جاتا ہے پھر الٹی شروع ہوتا ہے, تو اس سے اسپیڈ بڑھ جاتی ہے اس کی. تو اللہ نے موسیس کو بتا دیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانوں کا کراس کر جاؤ, تو وہ کراس کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکا. وہ تو سائنٹیفک ہے نا, وہ کوئی جادو نہیں ہے. میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ریلیجن جو ہے وہ جادو نہیں ہے, ریئل چیزیں ہیں. اب دوسرا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ٹائم تھوڑا سا کم ہے, میں جلدی بتانا چاہ رہا ہوں. حضرت عیسیٰ سے پہلے پیارے نبی کا جو ہے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا. یہ سائنٹیفک ہے ویسے جی اس کے اندر, کیونکہ ابھی میں نے اس کو پوری طریقے سے دیکھا نہیں ہے, لیکن یہ بھی میں آپ کو پورا باقاعدہ قرآن کے اندر سے ساری چیزیں لے کے اور آپ کو ثابت کروں گا. یہی میرا جو اپنا ذہن ویو پوائنٹ ہے نا, وہ آپ کو میں ثابت کروں گا کہ کوئی چیز ہولی میسنجر بھی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے, چاہے کوئی بھی ہو, وہ یہ نہیں کر سکتے کہ ستارے کو گل کر دے اپنے طور سے. اللہ کا حکم, اور وہ نیچر کے حساب سے اللہ کا حکم, نیچر کے خلاف اللہ خود بھی نہیں چل سکتا. وہ نیچر ہی نہیں چل سکتی, وہ اللہ ہی نہیں چل سکتا جو اگر نیچر کے خلاف جائے گا. اپنے رول کو اگر کوئی تو بائزڈ ہو گیا نا, اگر مثال کے طور پر مسلمانوں کے ساتھ فیور کرے یا کرسچنوں کے ساتھ فیور کرے اللہ, تو وہ بائزڈ ہو گیا نا. وہ ہر انسان کے ساتھ ایکول کرتا ہے ٹریٹمنٹ. اگر کوئی کسی اب مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, اس کا علاج کرانا پڑے گا, ورنہ وہ نہیں ٹھیک ہوگا, چاہے کتنا بھی پارسا ہو یا کتنا بھی پکا یہودی ہو. اب میں آپ کو بتاؤں, آج جو جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں تو وہ میریکل نہیں ہے. پہلے ہولی میسنجر اس لیے کہ تعلیم نہیں تھی, ہولی میسنجر ایک ہوتا تھا وہ بتا دیتا تھا, لیکن اب پوری ٹیم ہوتی ہے جو کہ انوینٹ کرتی ہے. مثال طور پر ہارٹ کا بائی پاس آپریشن ہے, وہ کیا ہے, میریکل نہیں ہے بھائی. آپ کا دل چینج کر دیتے, زندگی بڑھا دیتے ہیں, آئی آپریشن, اٹ از اے میریکل. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اصل میں جو لائف کا فلسفہ ہے نا وہ سمپل سا ہے کہ بھائی جیسے ٹریفک قوانین ہے نا, جب آپ شہر میں جب ٹریفک گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کیا پاسداری کرتے ہیں, ٹریفک سگنلز کو ادھر ادھر سب جب آپ فالو کریں گے رولز کو, تو آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا اور آپ مزے سے گاڑی چلائیں گے. یہی انسان کی زندگی کا بھی ہے کہ خدا نہ کرے اگر کوئی چوری کرتا ہے, ہیرا پھیری کرتا ہے, اور اس کو منع کرنے کے لیے ہولی میسنجر کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اور یہ اس دنیا کو چلانے کے لیے. اب وہ تو مجھے نہیں پتا کہ اللہ کا کیا مقصد کیا تھا, لیکن اور مقصد ہے ظاہر ہے کہ اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے, ایسی دنیا میں تو نہیں ہے, وہ تو پوری یونیورس میں پھیلے ہوئی چیزیں ہیں, کائنات ڈفرینٹ ٹائپ کی کائنات. تو اس کے مزیدار ٹاپکس ہیں, میں اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑا ٹائم ذرا انٹروڈکٹری تھا,
تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ہر ایک جائزہ ہم لیں گے 1 بائی 1 کا، اور آپ کو صرف اتنا بتا دیں گے کہ بھائی اللہ نے جو پیدا کیا نا، بیسک فلسفی جو میں نے سمجھا ہے نا، وہ تحقیق کے لیے پیدا کیا کہ آپ تحقیق کریں. اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ کافر نہیں ہو جاتا انسان. پہلے تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یار یہ انگلش نہ پڑھو کافر ہو جاؤ گے، یہ کافروں کی زبان ہے. آج یہ ثابت ہو گیا کہ زبان تو ایک سورس آف میڈیا ہے نا، آپ کو کمیونیکیشن کی آسانی پیدا کرتی ہے. آپ کسی سے اپنا مدعا بیان کر سکتے ہیں. جتنی آپ زبانیں سیکھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کینیڈا میں آئے، اگر آپ کو فرینچ آتی ہے تو آپ کو آرام جاب مل جائے گی. زبان تو کوئی غلط نہیں ہوتی. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے کہ آپ انجوائے کریں اور دوسروں کو بھی انجوائے کرنے دیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. مین چیز اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے نا، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کی ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں. تو آپ خود سوچیے اگر آپ کے گھر میں کوئی آئے اور شرارت کرنے لگے، توڑ پھوڑ کرنے لگے، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا. تو یہ جو دنیا ہے وہ اللہ کی ہے. اگر کوئی بھی اس کی توڑ پھوڑ کرتا ہے، اس کی چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ بہت غصہ آتا ہے. یقین مانیے کہ میں جانور کو بھی نہیں مار سکتا. پودوں کو میں ابھی کاٹنے والا تھا، لیکن وہ اس کے اندر ابھی تھوڑی سی وہ ہے پانی اس کے اندر، کیونکہ ابھی سردی ہے نا. تو جب وہ بالکل بے جان ہو جائیں گے نا، بالکل سوکھ جائیں گے، تو پھر میں ان کو کاٹوں گا، کیونکہ ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے. تو جب آپ یہ سمجھیں گے نا کہ یار اپنی بھی فکر کرو، دوسروں کی بھی فکر کرو، جو اللہ نے کائنات بنائی ہے، جانوروں کی بھی حفاظت کرو، جانوروں کو ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی جانیں ہیں، تو پھر آپ مزے میں رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی دولت اور طاقت اور زندگی کو بڑھائے گا، آپ کے بچوں کی بھی. ہر وقت استغفر اللہ اور الحمدللہ پڑھتے رہیں آسمان کو دیکھ کر. تو یہ باتیں ہیں چند. تو امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پروگرام، یہ انٹروڈکٹری پوائنٹ پسند آئے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر میں اور اچھے اچھے پروگرام بناؤں گا کہ ہر ایک میریکل کو ہم لیں گے. جیسے حضرت موسیٰ والی لیں گے پہلے، سب سے پہلے، پھر حضرت عیسیٰ کا بھی لیں گے کہ ان کا اس کا میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ وہ کیا ہے. جب آپ اپنی دیکھیں اس کو ذرا ان ڈیپتھ اگر آپ جائیں نا، ضروری نہیں ہے کہ میرے پہ داڑھی ہو تو میں یہ وہ اچھی باتیں کر سکتا ہوں، نہیں. یہ آپ کی ریسرچ ورک ہے، کیونکہ 3 لیئرز ہوتی ہیں انسان کی. ایک باڈی ہوتی ہے، اور ایک سول ہوتی ہے، اور ایک اسپرٹ ہوتی ہے. اسپرٹ سب سے اوپر ہوتی ہے، جو بہت ہی بالکل پیور ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو جب آپ کی سول اسپرٹ کو آواز دیتی، کیونکہ اسپرٹ کا رشتہ ہوتا ہے اللہ سے ڈائریکٹ. جب آپ کے اتنی کمانڈ ہوتی ہے کہ آپ کی سول آواز دے گی اسپرٹ کو، تو اسپرٹ جو ہے نا وہ اللہ کو آواز دے گا، اور اللہ جو ہے نا وہ کام کرے گا. تو حضرت عیسیٰ کا بھی یہی ہے کہ جب آپ، اور بلکہ عام آدمی بھی دیکھیں، آپ کر کے دیکھیں کہ انتہائی توجہ سے اپنے دل سے 1 to 1، مطلب جب اللہ کو آپ سچے دل سے پکاریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو پوری کرے گا. آمین. ہماری بھی اور آپ کی سب کی. نیت صاف رکھیں، نیت سے صحیح رکھیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. منافقوں کی دنیا ختم کرتے ہیں، سچائی کے ساتھ زندہ رہیں. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. پسند آیا تو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. شکریہ.